नाज़रीन आदाब, लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो डीडी का आज का शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। आज दूरदर्शन की पूरी टीम की तरफ से तमाम देखने वालों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली टू ऑल। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, इस शो में हम मुख्तलिफ टॉपिक्स पे बात करते हैं, मुख्तलिफ महकमों की बात होती है, उनकी एक्टिविटीज़, उनके फ्यूचर प्लान्स और क्या चैलेंजेस वो फेस करते हैं उन पे बात होती है। तो आज भी हमने प्लान किया है कि एक ऐसे महकमे को लेकर बात करें जिनका रोल बहुत बड़ा है। जी हां, आज हम बात करने जा रहे हैं PMGSY की, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की। जी हां, ये वो योजना है जो बहुत अहम है, खासकर हमारे दूर दराज इलाकों के लिए। और आज इस पर बात करने के लिए हमने स्टूडियो में दावत दी है इसी योजना के चीफ इंजीनियर मिस तनवीर मीर को। मैडम, आपका प्रोग्राम में बहुत बहुत इस्तकबाल। आदाब, नाजरीन को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत आदाब और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया यहाँ पे बात करने का। मैम, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, हालांकि PMGSY सबको मालूम है, ये ग्राम सड़क योजना की एक योजना है जिसको प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया था, लेकिन आप बहस चीफ इंजीनियर क्या समझते हैं कि इस योजना को क्यों लॉन्च किया गया था? जहां तक मेरी समझ का ताल्लुक है और जो कि हकीकत के बहुत करीबी है, ये जो ग्राम सड़क योजना है ये इसलिए बनाई गई कि जब 2001 का सेंसस हुआ तो बहुत सारे इलाके जो थे वो जुड़े हुए नहीं थे सड़क राब्ते से जी। और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस खास तौर से जो था वो मुनज़्ज़म तरीके से पहुंच नहीं पाता था मंडी तक। उस वजह से काश्तकार को नुकसान भी उठाना पड़ता था, कभी कभी उसका जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है वो ज़ाया भी हो जाता था, उसकी वो वैल्यू नहीं रहती थी, कीमत उनको अच्छी नहीं मिलती थी क्योंकि वो ताज़ा नहीं रहता था जी। तो ये समझा गया, उस वक्त प्लानर्स जो थे उन्होंने ये फील किया कि अगर हम इसको एक अच्छे सड़क रास्ते से जोड़ दें जी। और एक अच्छा सड़क रास्ता जो एग्रीकल्चर जो फार्मर्स हैं उनको मिल जाए, मंडी तक रसाई उनकी तेज तर हो, तो उससे वो तरक्की भी करेंगे और वो ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में जी। जिससे कि ओवरऑल, क्योंकि जब तक तरक्की हर एक इलाके की ना हो तो ओवरऑल तरक्की नहीं होती। पूरे कौम की तरक्की हर एक आदमी की तरक्की से पे मुनहसर है। तो जब हम ग्रामीण इलाके में एक एक इंडिविजुअल तक पहुंच पाएंगे तो सीधी सी बात है कि जो हमारा माशरा है वो तरक्की करेगा। तो इसका मेन एम था कनेक्टिविटी जी, कनेक्टिविटी टू वन एंड ऑल। बहुत बहुत शुक्रिया इस योजना के बारे में इतना कुछ बताने के लिए। मैम, ज्यूरिसडिक्शन आपका अगर हम बात करें तो आपका ज्यूरिसडिक्शन कहां से कहां पड़ता है? PMGSY कश्मीर का ज्यूरिसडिक्शन पूरा डिवीजन आता है कश्मीर का, लेकिन हमारा जो इलाका रहता है ये सिर्फ ग्रामीण इलाका रहता है। जो मेन टाउन्स है हम उनसे बाहर काम करते हैं और स्पेशली हमारी जो एम रहती है वो अनकनेक्टेड हैबिटेशंस को लेके होती है जी। 2001 में जब सेंसस हुआ और ये देखा गया कि बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो जुड़े हुए नहीं हैं सड़क राब्ते से, तो प्लानिंग की गई कि इन सारे इलाकों को जोड़ दिया जाएगा। उसमें पहली प्रायोरिटी उन इलाकों को मिली जहां की नफरी जो थी वो 1000 से ज्यादा थी, 1000 प्लस सोल्स जहां पे थे। फिर सेकंड फेज में 500 से ज्यादा जहां नफरी थी उन इलाकों को जोड़ा गया और उसके बाद थर्ड फेज में आया 250 से ज्यादा नफरी जहां पे हो। तो जितनी भी हैबिटेशन थी 2001 के सेंसस के मुताबिक आज की तारीख में वो सारे कनेक्टेड है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वी हैव इन कश्मीर डिवीजन सारी कनेक्टिविटी जो है 2001 सेंसस के मुताबिक हर एक जो हैबिटेशन है, हर एक गांव कनेक्टेड है सड़क रास्ते से। क्या अभी भी कोई ऐसी जगह है, कोई ऐसा गांव है दूर दराज इलाके में जहां पर अभी तक सड़क नहीं पहुंची, जिसे अभी मुकम्मल करना बाकी है? हमारे जो PMGSY के जुरिसडिक्शन में इलाके आते थे, अभी तक 2 फेजेस हैं PMGSY 1 और 2, 1 एंड 2। इसमें 785 हैबिटेशंस हमने कनेक्ट की है। आज की डेट में अगर हम 2011 का सेंसस लें तो कुछ एक इलाके अभी भी हैं, लेकिन वो छोटी छोटी बस्तियां हैं
وی کی ناٹ سے کہ کوئی ولیج انکنیکٹڈ ہے. جی آئی تھنک آج کی تاریخ میں کشمیر کا کوئی ولیج ایسا نہیں ہے جو کنیکٹڈ نہیں ہے. ہاں چھوٹی ہیبیٹیشنز ہے, چھوٹے چھوٹے گروپس ہے, 10 مکان 50 مکان کہیں پہ, مطلب جہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ آبادی 250 سے کم ہے. اب تو حالانکہ کین بھی چھوٹی, اور ان کا بھی رابطہ جو ہے سڑک تک بہت دور تک دور نہیں ہے, بہت دور نہیں. جی اور اب تو ایسا ہو گیا ہے کہ ہر دن نئی نئی بستیاں بن رہی ہیں, ہر دن لوگ شہروں سے نکل کے علاقوں میں, دور دراز علاقوں میں جا کر بس جاتے ہیں, 4 گھر 5 گھر بنا کے اپنا ایک چھوٹا سا آشنا بناتے ہیں. لیکن ان کو سڑک دینا کیا یہ ڈومین ہے سرکار کا, یا پھر جب تک وہ 4 گھر یا 5 گھر کہیں رجسٹرڈ نہ ہوئے ہوں ان کے لیے سڑک سرکار کی ضرورت بنتی ہے, یا سرکار پہ ایک لائبلٹی ہو جاتی ہے؟ سرکار پہ ایکچولی ان کی لائبلٹیز ہی نہیں ہے. سرکار ہمیشہ کوشش کرتی ہے کہ لوگوں کو سہولیت ملے. جی سرکار کا ہمیشہ یہ ایم رہتا ہے کہ لوگوں کو فائدہ ہو, ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. جی لیکن یہ صحیح ہوگا, میرے خیال میں یہ صحیح ہے ہر معاشرے کے لیے کہ اگر کہیں پہ بھی کوئی بستی بنے تو وہ کہیں پہ رجسٹر ہو. جی کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ پلاننگ میں سرکار کو بھی سہولیت ہو جاتی ہے, اور ان کا بھی خیال رکھا جائے گا. اگر وہ اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں, اگر وہ 10 گھر ہی ہیں اور وہ اپنے آپ کو ایک رجسٹر کروائیں ایڈمنسٹریشن کے ساتھ, جی تو ان کو ہر قسم کی سہولیت مہیا ہو جائے گی. بالکل. تو اس کے لیے بہتر یہی رہتا ہے عوام کے لیے کہ وہ اگر کہیں پہ ایک بستی بن رہی ہے تو وہ پہلے خود کو رجسٹر کرے تاکہ ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ اٹھانی پڑے. جی بہت بہت شکریہ. وہ ہمیشہ بہتر رہتا ہے. جی بہت بہت شکریہ. میم پی ایم جی ایس وائی میں کتنی اسکیمز ہیں جو ابھی چل رہی ہیں, جس پہ کام ہو رہا ہے, اور کیا کوئی اسکیم ایسی ہے جسے ابھی مکمل کرنا باقی ہے؟ ابھی تک ہمارا پی ایم جی ایس وائی فرسٹ اور پی ایم جی ایس وائی سیکنڈ جو چل رہا تھا, جی یہ 2002 سے چل رہا تھا, اور اس میں ہماری کوئی 1391 اسکیمز تھیں. تقریباً 5000 کلومیٹر ہمارا سینکشنڈ روڈ لینتھ تھا, جس میں سے کہ تقریباً 1000 اسکیم جو ہے وہ 2-3 سال پہلے کمپلیٹ ہو چکی تھی. لیکن جو 300 کے قریب اسکیمز تھی, وہ 300 تقریباً 350 اسکیمز جو تھی وہ کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی. ان میں کچھ رکاوٹیں تھیں. لیکن پچھلے 2 سال میں ہماری ایڈمنسٹریشن نے, اسپیشلی ہمارے جو پرنسپل کمشنر ہیں, انہوں نے ایک پلان بنایا, اور اس پلان کے تحت انہوں نے ایک منظم طریقے سے ان اسکیمز کو کمپلیٹ کرنے کا ایک پلان بنایا. ہماری ٹیم نے ان کے نقش قدم پہ, ان کی ڈائریکشنز کے مطابق کام کیا. ہمارا ایک 30 اکتوبر کو ایک سن سیٹ تھا جبکہ ہمیں فزیکل کمپلیشن آف دی اسکیمز دینا تھا, اور اللہ کے کرم سے ہم سب ہماری ٹیم کی محنت سے, اور ہمارے جو اپنے ایڈمنسٹریٹو آفیسرز ہیں ہمارے, اسپیشلی جو ہمارے ایڈمنسٹریٹو سیکرٹری ہیں پرنسپل کمشنر جناب ہمارے, انہوں نے شیلیندر کمار سر, انہوں نے ایک پلان بنایا, اور اس پلان کے مطابق جب ہم نے کام کیا تو ہم اوور آل انڈیا میں اس وقت 3 نمبر پہ آ گئے. ہمارا 3 نمبر آ گیا کمپلیشنز میں. تو آج کی ڈیٹ میں ہمارے بس کچھ ایک اسکیمیں ہیں جو فنیشنگ ٹچز میں ہیں. ادروائز وی کین سے آلموسٹ وی ہیو اچیوڈ آور پی ایم جی ایس وائی 1 اینڈ 2. اس کے بعد کا نیکسٹ ابھی ہمارا اس کا 6 مہینے کا ٹائم رہتا ہے, تو 6 مہینے میں ہمارا فائنینشیل کلوجر آئے گا, اور فائنینشیل کلوجر تک مجھے امید ہے کہ بہت ہی کم اسکیمیں, کچھ ایک 6-7 اسکیمیں ایسی رہیں گی جنہیں ہم کلوز نہیں کر پائیں گے. اس کی وجہ ملٹیپل ایشوز ہیں. جی خاص طور سے ہمیں کہیں کہیں پہ کچھ لینڈ کے ایشوز ہیں, کیونکہ جتنے بھی ہمارے فارسٹ ایشوز تھے وہ ہمارے ایڈمنسٹریٹو سیکرٹری صاحب کی انٹروینشن سے, گورنمنٹ کی انٹروینشن سے وی ہیو کم اوور. تو کچھ ایک انٹروینشنز ہمارے لیگل ایشوز آ گئے ہیں کہیں کہیں پہ,
یا پھر کہیں پہ کام ڈیلے ہو گیا کہ ڈیسیجن لینے میں جب تک کہ ہم نے جو رکاوٹیں تھیں ان کو حل کرنے میں ٹائم لگ گیا اور بعد میں بیکاز دی کنٹریکٹ واز ٹائم آؤٹ تو ہمیں نئے ٹینڈرز فکس کرنے پڑے. تو اس وجہ سے کچھ ایک اسکیمز ہیں جو کہ مارچ کے بعد ہماری کمپلیٹ ہو جائیں گی. لیکن اوور آل میں اگر ہم 1400 اسکیمز کا ذکر کریں تو 10-20 اسکیمیں رہ جائیں گی. آئی تھنک اٹس اے ویری اسمال. یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے, بہت چھوٹا لیکن فریکشن ہے. یہ سب سے بڑی بات تو آپ مبارکبادی کی حقدار ہیں کہ آپ نے پورے ملک میں تیسرا نمبر حاصل کیا اور یہاں کے موسمی حالات دیکھنے کے باوجود آپ نے یہ 1400 اسکیمز کو مکمل کیا اور اس میں کچھ ایک اسکیمز اگر رہ بھی جائیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. میم, کیا پی ایم جی ایس وائی روڈز کی کوئی وڈتھ ڈیسائیڈڈ ہوتی ہے یا اس کی کوئی بھی وڈتھ ہو سکتی ہے؟ پی ایم جی ایس وائی روڈ کا جب سروے ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے پلاننگ سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ ٹریفک کا دباؤ کتنا ہے. جی. ہماری کوشش ہمیشہ یہ رہتی ہے کہ کسی بھی سڑک پہ ایک گاڑی جا سکے ایک گاڑی آ سکے. جی. تو اگر 2 گاڑیوں کے لیے جگہ رہے تو اس سے عبور و مروج میں بہت سہولیت ہوتی. لیکن کہیں پہ ہمارا وی کانٹ آلویز ٹیک کہ ہم پیڈی لینڈ خراب کر کے سڑک بنائیں, کیونکہ بیسک ایم تو ہمارا ایگریکلچر پروڈیوس کو مارکیٹ تک لانا اور اس کو انہانسڈ ایک یہ دینا ہے. کہیں پہ اگر ہمیں ایگریکلچر لینڈ کو, ہارٹیکلچر لینڈ کو یا پھر کہیں پہ سیفرن لینڈ کو ضائع کرنا پڑے تو دقت ہوتی ہے. جی. ہم نہیں چاہتے کہ نقصان ہو, خاص کر پروڈکشن کا نقصان ہو. تو اس وجہ سے اگر کہیں پہ ٹریفک کم ہوتا ہے تو وہاں پہ ہم 3 میٹر کی وڈتھ پہ بھی گزارا کر لیتے ہیں کہ ہم اتنا زیادہ ٹریفک ہے نہیں, ایک گاڑی آ جائے تو اس کو ہم کہیں کہیں پہ پاسنگ پلیس دیتے ہیں کہ دوسری گاڑی کو جب نکلنے کا راستہ مل سکے. لیکن عام طور سے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کم از کم سنگل لین یا انٹرمیڈیٹ لین. لیکن بہت ساری جب ہمارا T5 کے اوپر مطلب جہاں پہ آپ کا ٹریفک زیادہ ہو تو ہماری کوشش وہاں پہ ہوتی ہے کہ ڈبل لین پہ ہم جائیں. جی. کہ 2 لین جہاں پہ اچھے سے ٹریفک آ جا سکے اچھی طرح سے وداؤٹ اینی انٹرپشن ان اسپیڈ, کہ اسپیڈ ان کو کم نہ کرنی پڑے, وہ آرام سے آ جا سکے. تو یہ سارا جو ہے بیسک ڈپینڈ کرتا ہے ٹریفک پہ. کہ اگر ٹریفک زیادہ ہے تو پھر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کسی بھی طرح سے اس کو ڈبل لین 2 لین میں لے لیں. بہت بہت شکریہ. یہاں پر کالر ایک جڑے ہیں ہمارے ساتھ, آئیے پہلا کال لے لیتے ہیں پروگرام کا. ہلو. ٹھیک ہے سر, آج سے لگ بھگ 5 یا 10 سال پہلے آری گام سے خرستوار ہے روڈ پی ایم جی ایس اسکیم کے تحت بنایا گیا. بہت ہی اچھا روڈ ہے, شکر گزار ہے متعلقہ محکمے کا. اس وقت جو مکانات اس وقت انہوں نے مطلب گرائے یا مکانات کو اٹھانا پڑا, ان کو اصل طریقے سے ان کو معاوضہ مل گیا. لیکن اس میں ہم کچھ رہ گئے, ہم یہاں کچھ لوگ جن کی زمین ہو گئی ہے, کسی کو 3 مرلہ 4 مرلہ 5 مرلہ 10 مرلہ, لیکن ان کو آج تک ابھی تک اس کا معاوضہ نہیں ملا. جبکہ اس کے کاغذات بنائی بھی گئے, پٹوار بھی, ہر کسی نے اس کا مطلب وہ ٹیم بھی یہاں آئے اور انہوں نے لکھا, لیکن ابھی تک اس کا معاوضہ نہیں ملا. جبکہ جو مکانات اٹھائے گئے ان کو تو مل گیا معاوضہ, لیکن زمین والوں کو نہیں ملا. بہت بہت شکریہ. آری گام والوں کو, البتہ شالنار جو خرستوار یا باقی جو زمین والے ہیں ان کو تو مل گیا معاوضہ, لیکن خصوصاً آری گام, جو آری گام سے مان لیجئے کہ ایک نالا آتا ہے شالی گنگا, وہاں تک جن کا زمین ہو گیا اس سڑک میں, ان کو ابھی تک سر معاوضہ نہیں ملا. ٹھیک, کیا وجہ ہے؟ منظور صاحب بہت بہت شکریہ. یہ منظور میں ڈار صاحب تھے بڑگام سے, تو انہوں نے یہ سوال چھیڑا, اس پر کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ اصل میں جب ہم لینڈ ایکوزیشن کا سلسلہ جب چلتا ہے, سب سے پہلے ہم لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم ایک سڑک کی جو الائنمنٹ ہے وہ فکس کرتے ہیں. الائنمنٹ فکس کرنے کے بعد اس میں دیکھتے ہیں کہ کس کس بندے کی زمین جا رہی ہے, ٹھیک, کس کس بندے کا سٹرکچر جا رہا ہے, کس کا پیڑ کٹ رہا ہے اس میں, کیونکہ بہت سارے علاقوں میں ہمارے کچھ ہارٹیکلچر کے پیڑ بھی کٹتے ہیں, کچھ نان ہارٹیکلچر جو پروڈیوس نہیں دیتے ہیں, ولیز وغیرہ وہ بھی کٹتی ہیں. تو ایک ٹیم بنتی ہے ریونیو والوں کے ساتھ
PMGSY کی، جس میں کہ ریونیو کے لوگ ہوتے ہیں، ہارٹیکلچر کے لوگ ہوتے ہیں، وہ ایک اپنا وزٹ کرتے ہیں، سائٹ وزٹ کرتے ہیں، کاغذات بنتے ہیں اور پھر اس کے بعد کام شروع ہوتا ہے. جی. ہم لوگ جتنا ہمارے پاس پیسہ گورنمنٹ کی طرف سے، چونکہ جو ایکوزیشن کا سلسلہ ہے وہ اسٹیٹ بجٹ پہ ہوتا ہے، تو اسٹیٹ بجٹ میں جتنا ہمارا پروویژن ہوتا ہے وہ پیسہ ہم کلیکٹریٹ میں ڈپازٹ کرتے ہیں. اور کلیکٹریٹ میں PNC ہوتی ہے، PNC میں ہمارے بھی انجینئرس ہوتے ہیں اور PNC میں ریونیو کے بھی آفیسرس ہوتے ہیں، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے جتنے بھی آفیسرس ہوتے ہیں وہ اس میں آتے ہیں، اور ایک ریٹ جو ایز پر ریونیو فکس ہوتی ہے اس کے مطابق یہ بنتا ہے کہ اس میں کتنا پیسہ انوالو ہو جائے گا. اس کے بعد ہم اپنی ڈیمانڈ جو ہے وہ گورنمنٹ کے پاس دیتے ہیں تھرو آور ایڈمنسٹریٹو سیکٹری، یہ جاتی ہے فائنینس میں، اور گورنمنٹ اپنے بجٹ میں اس کے لیے پلان کرتا ہے. اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہماری فرسٹ پرائیورٹی ہوتی ہے جن کے گھر گر جائیں، تو پہلی پرائیورٹی میں ہم گھر والوں کو پیسہ دیتے ہیں تاکہ وہ سوٹیبل اپنے لیے رہنے کی جگہ بنا سکیں. اس کے بعد ہمارا دوسرا پرائیورٹی جو ہوتا ہے وہ لینڈ کا ہوتا ہے، تو ایز پر اویلیبلٹی آف فنڈس ہم لوگ ان کو پیسہ دیتے ہیں ان انسٹالمنٹس. ہم سمجھتے ہیں بہت سارے ناظرین اس وقت، یہ صرف آری گام فرستوار کی ہی بات نہیں ہے، بہت سارے ہمارے ایسے ناظرین ہیں، پورے 10 ڈسٹرکٹس میں یہ مسئلہ ہے ہمارے پاس کہ ہماری کافی ایک سکیمز پہ ابھی سارے لوگوں کو سارا پیسہ نہیں ملا ہے. بہت ہی کم ایسے لوگ ہوں گے جن کو سارا پیسہ ملا ہے، لیکن آپ کو تو علم ہے اس بات کا کہ ہمارے اسٹیٹ بجٹ میں اتنا زیادہ پروویژن نہیں ہوتا ہے جس وجہ سے کہ ہم سارا پیسہ ایک بار میں دے دیں، لیکن ہم کمیٹڈ ہیں. انشاءاللہ آپ سب کا پیسہ صحیح وقت پہ آپ سب کو مل جائے گا. ہم اس کے لیے اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں، اسٹیٹ سے ہمیشہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جتنا بھی ہمارا معاوضہ رہ گیا ہے وہ لوگوں تک جلد از جلد پہنچ جائے. بہت بہت شکریہ میم. منظور احمد ڈار صاحب کا سوال تھا، بڑگام سے کال کر رہے تھے، امید کرتے ہیں ان کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں، آئیے کال لے لیتے ہیں. ہلو 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 السلام علیکم. ہلو 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 جی تعارف کرائیے اپنا. ہلو 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 سر تعارف کرائیے اپنا. سر میرا نام ہے الطاف احمد بٹ سر. جی کہاں سے بول رہے ہیں؟ سر وین پامپورہ سے سر بول رہا ہے. جی الطاف صاحب سوال پوچھیں. سر میری ایک ریکویسٹ ہے چیف انجینئر صاحبہ سے. جی سر 2007 میں ہمارا یہاں ایک PMGS کا روڈ بنا ہے. جی لنک ہے ایک سر. سر اس میں ایک گروہ آتا ہے بیچ میں، وہاں 2 مکان والے ہیں سر. جی سر وہاں تھوڑا ان کو ایسٹیمیٹ میں اس وقت JE صاحب نے کچھ کیا کیا نہیں کیا، وہ ایک مکان والے بولتا ہے ہمیں ایسٹیمیٹ سے کم ہوا ہے. جی وہاں کتنا دقت ہو رہا ہے یہ پبلک کی جانتے ہیں، کتنے سفر ہو رہے ہیں وہاں پبلک. میں نے خود ہی جو اس وقت کا چیف انجینئر صاحب تھا اس کے پاس بھی گئے تھے اور DC صاحب کے پاس بھی گئے تھے. پھر جب DC صاحب کے پاس گئے، DC صاحب نے اس میں کچھ ایسٹیمیٹ میں کیا تھا چینج ایسٹیمیٹ میں، نیا ایسٹیمیٹ بنوایا پھر سر اس نے. جی سر اس کے بعد اس گھر والے وہ ایسٹیمیٹ بھی ایکسپٹ نہیں کیا تھا سر. اس نے DC صاحب نے اس کا چیک بھی بنا کے رکھا تھا اس کی فائل میں. جی میں نے اس کے پیچھے پڑا DC صاحب کو، میرا چپل بھی کر گیا اس کے وہاں جاتے جاتے آفس میں. پھر انہیں لاسٹ پر ایسٹیمیٹ بنایا نیا، وہ گھر والے پھر بھی نہیں مانا تھا سر. جی آج تک کتنے سال ہوئے آپ کو معلوم ہے سر، 2007 سے ابھی تک پبلک وہاں کتنا سفر ہو رہا ہے ہم ہی جانتے ہیں سر. سر اس روڈ کا نام ہے بنگلہ پتی. بہت بہت شکریہ الطاف صاحب فون کرنے کے لیے. مہربانی کر کے وہ پرابلم ہمیں وہاں سالو کر کے، غریب لوگ وہاں بہت سفر ہو رہا ہے. بہت بہت شکریہ الطاف صاحب فون کرنے کے لیے. میم شکریہ سر. شکریہ سر. جی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ جو مسئلہ انہوں نے اٹھایا ہے یہ میری نظر سے پچھلے 1 سال سے تو نہیں گزرا ہے. حالانکہ یہ کام تو اصل میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا ہے، لیکن میں نے اس کو نوٹ کر لیا ہے اور انشاءاللہ بنگلہ پتی کے جو یہ رہنے والے ہیں، رہائش پذیر لوگ ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ جلد از جلد ان کا جو یہ مسئلہ ہے حل ہو جائے. بہت بہت شکریہ. میم جس ٹائم روڈ کہیں پر پلان ہوتی ہے
کوئی بھی سڑک پلان ہوتی ہے، اس کے بعد ہمیں لینڈ ایکوائر کرنا ہے یا کوئی گھر اس میں آ گیا، تو کتنا آسان ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا، اور کتنا آسان ہوتا ہے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا کہ وہ اپنی زمین یا اپنا گھر چھوڑ دے سڑک کے لیے؟ ہمارے معاشرے میں جب ہم کہیں کسی جگہ پہ جاتے ہیں اور کسی انسان کو موٹیویٹ کرتے ہیں کسی جگہ سے اس کو منتقل کرنے کے لیے، جی، یہ صرف فائنینشیل ایشو نہیں ہوتا ہے، یہ ایک ایموشنل ایشو ہوتا ہے. جی بالکل صحیح. تو اس کو موٹیویٹ کرنا بہت آسان کام نہیں ہے. جی، اسپیشلی ایک انسان جو ہے وہ کسی جگہ پہ رہائش پذیر ہے اور اس کے گھر کو اٹھانے سے دوسرے بندے کو راستہ مل رہا ہے، یہ سمجھنا اس کے لیے ایک ہائر پلیٹ فارم چاہیے ہوتا ہے انڈرسٹینڈنگ کا. تو عام انسان کے لیے یہ سمجھنا کہ کسی دوسرے کو فائدہ دینے کے لیے یہ مجھے گھر سے بے گھر کر رہے ہیں، تو یہ سمجھنا اور یہ ٹالریٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے. سو اس میں ہماری ہی نہیں، ایون ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو بھی کافی محنت کرنی پڑتی ہے. ہمارے ایسے بہت سے ایشوز رہے ہیں جن کی وجہ سے ہماری سڑک جو ہے سال ہر سال کام اس پہ ٹائم پہ نہیں ہو سکا، اس وجہ سے کہ کوئی ایک بستی تیار نہیں ہے وائڈننگ کے لیے یا زمین دینے کے لیے یا اپنا مکان اٹھانے کے لیے. لیکن اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو ہم کسی طرح سے اچھے طریقے سے اس کو سمجھا کر اس کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں ہم، کیونکہ لیگلی آلسو وی آر باؤنڈ بائی سرٹن نارمس، وی کین ناٹ گو بیانڈ دی نارمس آف ایکوزیشن. جو ایکوزیشن کے نارمس ہیں ان سے باہر آپ چاہے بھی اس کو 1000 روپیہ زیادہ دینا تو آپ نہیں دے سکتے. دی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن از آلسو باؤنڈ بائی PNC رولس. تو اس میں اس کا جو ریہیبلیٹیشن ہے وہ ایک ایموشنلی اس کو سمجھانا پڑتا ہے. اٹ از ناٹ دیٹ وی گیو ہم سلائٹلی مور منی اینڈ ٹرائی ٹو پے ہم آف. وہ پاسبل نہیں ہوتا ہے کیونکہ رولز ڈونٹ انڈرسٹینڈ دیٹ. اس میں پروویژن نہیں ہوتا ہے ریہیبلیٹیشن کا. تو اس میں جو ہے ہمیں ان کو سمجھانا پڑتا ہے. بہت بار ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو، ایون DC صاحب کو بہت بار جانا پڑا سائٹ پہ، خود بات کرنی پڑی لوگوں کے ساتھ، اور تب جا کے ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اٹ از ناٹ سو ایزی. میں سمجھ سکتا ہوں، کیونکہ ایک گھر کے ساتھ ایک انسان کی کافی ایموشنل اٹیچمنٹس ہوتی ہیں، کافی یادیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں، اور وہ آنگن جس آنگن میں وہ کھیلا ہوتا ہے، بڑا ہوا ہوتا ہے، جب وہ آنگن ہٹ جائے اور وہاں سے سڑک نکلے تو وہ تھوڑا سا دکھ تو دیتا ہے. خیر، یہ معاملہ بڑا ہی ایموشنل ہے، اس پر اور کبھی بات ہوگی. فی الحال ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں، آئیے لیتے ہیں کال. ہلو جی، تعارف کرائیے. بشیر احمد ملک لرگان ترال سے بول رہا ہوں. بشیر احمد ملک صاحب، سوال پوچھیں. ہمارے گاؤں سے، میں لرگان ترال میں رہتا ہوں. جی، آپ اپنے ٹی وی کا والیوم پہلے بند کر لیجئے، اس کو میوٹ کر دیجئے. ٹی وی کے اسکرین کو، ٹی وی کا والیوم تو بند ہی ہے، اس کو اسکرین کو میوٹ کر لیجئے. اب آپ سوال پوچھیے. ہلو، اب آپ سوال پوچھیں. ہاں، ہمارے گاؤں سے ایک سڑک آج سے 5-7 سال پہلے بنائی گئی دودکلین تک. جی، وہ تقریباً 5-6 کلومیٹر لمبی سڑک ہے. اس میں گاؤں والوں کا بہت سا زمین اس کے زد میں آ گیا. تب سے اب تک ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں کہ ہمیں معاوضہ ملے، لیکن نہیں مل رہا ہے. پتہ نہیں کیا بات ہے کہ ہمیں معاوضہ کیوں نہیں مل رہا ہے. جی، کتنے سارے لوگ ہیں جن کو معاوضہ ابھی تک نہیں ملا؟ کسی کو نہیں ملا ہے. کتنے سارے لوگ ہیں اس میں؟ لگ بھگ اس میں 50 گھر انوالو ہیں. اوکے. زمین گئی تھی یا گھر بھی گئے تھے؟ زمین گیا تھا اور درخت گئے تھے، اخروٹ کے درخت. ہاں. تو یہ کون سے سال میں ہوئی تھی سڑک؟ لگ بھگ آج سے 7 سال، ایگزیکٹ ڈیٹ مجھے یاد نہیں ہے اس وقت. جی، تقریباً 7 سال پہلے کی بات ہے یہ. تو کبھی آپ نے اس بارے میں کسی افسر سے، کسی بھی بالکل ہائر اتھارٹی سے بات کی؟ بہت بار گئے. جی، PMGSY پلوامہ یونٹ کے پاس بھی بہت بار گئے. انہوں نے کہا ہمارے پاس پیسہ نہیں آئے گا، جب پیسہ آئے گا تو آپ کو پیسہ ملے گا، لیکن آج تک نہیں ملا ہے. جی، بہت بہت شکریہ بشیر صاحب آپ کا کال کرنے کے لیے. آپ نے سوال پوچھا ہے تو جواب میڈم سے سن لیجیے. جی میڈم.
یہ معاملہ جیسا ہم نے پہلے فرمایا کہ شاید ہی کوئی بہت ہی کم پرسنٹیج لوگوں کی ہے جن کو 100% معاوضہ مل چکا ہے. جی بہت ہمارے پاس مجھے یاد ہے یہ مجھ تک بھی پہنچی ہے اور اس کے لیے میں نے بھی عرضداشت پہنچائی ہے اپنے ایڈمنسٹریٹو آفس اور وہاں سے فائنانس ڈپارٹمنٹ. جیسا میں نے پہلے ہی بھی عرض کیا کہ ہم لوگ کافی کوشش کر رہے ہیں کہ بجٹ میں ہمارے لیے ایک پروویژن رہے تاکہ ہم اپنی جتنی بھی لائبلٹی ہیں وہ اس کو کلیئر کر پائیں. جی یہ صرف ترال کے 50 گھر نہیں ہیں. جی مجھے پورا یقین ہے کہ پوری وادی میں جہاں سے بھی سڑک بنی ہے کوئی نہ کوئی بندہ ہے جس کی پیمنٹ ہمارے پاس ابھی رہ چکی. جی اچھا میڈم، یہاں پر ایک عجیب سا سوال میرے ذہن میں آتا ہے، اب میں پوچھ لیتا ہوں. شاید جو شخص آج سے 5 سال پہلے یا 7 سال پہلے زمین دے چکا ہے، اس ٹائم پر اس کو سرکار نے کوئی پیسہ الاٹ کیا، نیگوشیٹ ہوا، سے فار ایگزامپل 10 لاکھ روپے اس کو ملنے تھے 7 سال پہلے، اور آج 7 سال ہو گئے ہیں ابھی تک پیسہ نہیں ملا، تو اسے 7 سال کے بعد بھی وہی 10 لاکھ روپے ملیں گے. جی لیکن جبکہ 7 سال میں پیسے کی ویلیو بہت کم ہو چکی ہے، تو کیا یہ کنسیڈریشن کہیں رہتا ہے؟ اصل میں آپ دیکھیں گے کہ یہ پچھلی بار جو کچھ سال پہلے حکومت نے یہ فیصلہ لیا تھا اور انہوں نے ون ٹائم گرانٹ میں کافی ایک پیسہ دیا تھا جس میں کہ ایک ہینڈسم اماؤنٹ ملا تھا PMGSY کو، اور ہم نے کافی لوگوں کی جو لائبلٹیز ہے وہ کلیئر کرنے کی کوشش کی تھی. اس کے بعد حکومت نے بھی یہ محسوس کیا کہ یہ شاید ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، ہم ان کا پیسہ ایک بار میں نہیں دے پا رہے ہیں. تو اس کے اب کہ جو فیصلہ یہ ہوا ہے کہ جب تک ہمارے پاس پیسہ نہیں ہوگا، جی جب ہمارے پاس پیسہ ہوگا تب ہم ایکوزیشن کریں گے. جی اگر ہمارے پاس پیسہ نہیں ہوگا تو آئندہ کے لیے کوئی بھی ایکوزیشن وداؤٹ منی نہیں ہوگا. انڈنٹ ہم تب تک زمین کا نہیں دیں گے جب تک ہمارے پاس سارا پیسہ ڈپازٹ میں نہیں ہوگا. تو یہ ایک ہم نے اب ایک طریقہ کار اپنایا ہوا ہے، لیکن جو پچھلی لائبلٹی ہے اس کے لیے تو ہم معذرت ہی لے سکتے ہیں، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جلد از جلد ان لوگوں کا پیسہ ان تک مل سکے. میم آپ کو کوئی آئیڈیا ہے کہ ابھی تک کتنی لائبلٹی ہے ڈپارٹمنٹ پر، یا PMGSY جو اسکیم ہے اس پر کتنی لائبلٹی ہے پرانی؟ نہیں، ٹوٹل میں نہیں کہہ سکتی. چلیے بہت بہت شکریہ. یہاں پر ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑے ہیں، آئیے کال لے لیتے ہیں. ہلو ہیلو، السلام علیکم سر. وعلیکم السلام، تعارف کرائیے اپنا. سر ویسے سر رفیع آباد محمد سلطان صوفی، چکلو رفیع آباد. محمد سلطان صوفی صاحب، چکلو رفیع آباد پہ سر ہمیں ایک روڈ یہاں مطلب تھوڑی سی پہاڑی چلتی ہے مطلب یہ باغات سے، جی وہ آگے 5 6 7 گاؤں کو ملتے ہیں. جی اس کی لاسٹ ڈیسٹینیشن پر بہت سارے ٹورسٹ ریزارٹ کا بھی سکوپ ہے وہاں، مطلب ادھر وینکرا کی طرف وہ مطلب شدلا رحمہ وغیرہ وہاں سے جاتا ہے، جنگلات سے ہوتے ہوئے ٹورسٹ ریزارٹ کو بھی جاتا ہے. جی ہم نے مطلب گزارش کی تھی کہ ایگزیکٹو انجینئر سے، اس نے کہا کہ اس میں پولیٹیکل انوالومنٹ ہونے چاہیے، ہمیں کوئی بتانا چاہیے. پھر جو ہمارا یہاں وہ کیا اس کو بتاتے ہیں، وہ 50 اسٹروک ہو گئے کیا وہ ممبرس سلیکٹ، ان سے ہمارا یہاں رابطہ ہوا تو ان کو بھی کہا دیا. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے بات کی ہے اس کے لیے اور ایک کنڈیوسو پلان بھی دے دیا ہے، DC آفس میں سبمٹ کر دیا. جی ہماری سبمیشن ہے کہ اگر وہ گاؤں مطلب ان گاؤں کا یہ روڈ جاتا ہے، مطلب تھوڑا تھوڑا مطلب اس میں ہے مطلب روڈ مگر ایک پورے پلان کے ساتھ جو روڈ جانا تھا میگڈمائز ہوتا. اس میں ایک بہت بڑا سکوپ لوگوں کو یہ ہوتا کہ ان کی جو کاسٹ ہے مطلب کمرشل کاسٹ آف لینڈ کی، وہ بھی بہت مطلب اس میں فائدہ ہو جاتا، ورنہ وہ کھوٹے پیسوں میں بک جاتا ہے وہ زمین. جی اور آگے جا کر اس کو ٹورسٹ کا بھی سکوپ ہے. تو ہماری گزارش ہے چیف انجینئر سے کہ اگر اس روڈ کا وہ جاتا ہے چکلو رفیع آباد سے جاتا ہے آگے ونکرا، بنیر، راما، شتلوا، آگے اوپر جا کر ایک ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے وہاں بھی چلا جاتا ہے. یہ ہماری سبمیشن ہے کہ اگر اس میں مطلب دیکھا جاتا ہے کہ کوئی سکوپ اس کا نکال کر مطلب وہ اس میں لوگوں کا بہت سارا فائدہ ہوتا ہے، ٹورسٹ کا بھی ہو جاتا ہے، زمین کی وہ ویلیو بھی ہو جاتی ہے. بہت بہت شکریہ صوفی صاحب کال کرنے کے لیے. آپ نے
سوال چھیڑا ہے, جواب میڈم سے سن لیجیے. میم یہ ایک اور علاقہ, ہاں, جہاں تک بنر اور شتلو کا تعلق ہے وہ ہمارے اسکیم سے آلریڈی جڑ چکے ہیں جی, لیکن ایک اچھی بات جو ہمارے یہ معزز سامعین ہیں انہوں نے کہی, اور یہ شاید پچھلی بار جب آپ نے سوال پوچھا اور میں یہ سوال آپ سے اس وقت میں نے یہ ذکر نہیں کیا, لیکن جیسا انہوں نے کہا کہ جب ہم کہیں سے سڑک لے جاتے ہیں, یہ صحیح بات ہے کہ ہم زمین لیتے ہیں, بہت سارے لوگ ان کا نقصان ہو جاتا ہے کہ ان کی زمین چلی جاتی ہے, لیکن یہ ایک اچھی بات انہوں نے کہی کہ جو باقی کی زمین ہے اس کے دام بڑھ جاتے ہیں, اس کی ویلیو بن جاتی ہے, بڑھ جاتی ہے. بالکل, اگر آپ وہاں پہ کوئی بھی چیز اس کو پروڈیوس بنائیں یا اس کو کسی بھی استعمال میں لے آئیں تو اس کی ایک ویلیو بنتی ہے کیونکہ سڑک کا رابطہ بن جاتا ہے. جی, جہاں تک کہ پی ایم جی ایس وائی کا تعلق ہے اور ان کی جو ڈیمانڈ ہے اس کی بات کریں تو پی ایم جی ایس وائی کا جو پلان بنتا ہے یہ بنتا ہے ایز پر سینسس. ہم لوگ اپنے سے کوئی جو کسی نے ان کو کہا ہے کہ اگر اس میں پولیٹیکل انوالومنٹ ہو جائے گی, نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. پولیٹیکل انوالومنٹ پی ایم جی ایس وائی میں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں, پولیٹیکل انوالومنٹ سے ایسا ہو سکتا ہے کہ شاید اس کو ایز ٹورسٹ ڈیسٹینیشن کنیکٹ ہو سکے, وہ ٹوریزم پلان میں آ سکتا ہے, یا پھر اگر وہاں پہ کوئی اچھا مارکیٹ بنانا ہے, مطلب وہاں پہ کنیکٹیویٹی دینی ہے فرام دی پوائنٹ آف ویو آف کنیکٹیویٹی ٹو پیپل ٹو دی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرس, اور آپ نے مارکیٹ تک پہنچانا ہے وہاں کا پروڈیوس, تو اس کے لیے نبارڈ بھی ہے. نبارڈ ایک اور اسکیم ہے جہاں سے کہ اس کو کنیکٹیویٹی مل سکتی ہے اور دی جا سکتی ہے. لیکن پی ایم جی ایس وائی کا جو پلان بنتا ہے وہ ایز پر سینسس بنتا ہے. ابھی تک ہمارا جو پلان تھا 2001 کے سینسس پر چل رہا تھا, اور آگے کا جو 2011 کا سینسس ہے وہ نیکسٹ پلان جو نیکسٹ فیز آئے گا. اس وقت جو ہم نے فیز نیا اٹھایا ہوا ہے جس کی ہمیں ریسنٹلی 1-2 مہینے پہلے سینکشن ملی ہوئی ہے اور جس کے ٹینڈرز اس وقت ہو رہے ہیں, فرسٹ فیز کے بیچ 1 ہم نے آلریڈی ٹینڈرز کیے ہوئے ہیں, ہم نے کچھ ایک کام سٹارٹ کیے ہیں الاٹمنٹس بھی. وہ ایک اپ گریڈیشن اسکیم ہے کہ جہاں پہ ہم نے بہت سال پہلے روڈ بنایا اس روڈ کو بہتر بنانے کے لیے جو یہ اسکیم ہے پی ایم جی ایس وائی 3 ہے. تو پی ایم جی ایس وائی 3 میں کوئی نئی کنیکٹیویٹی پاسبل نہیں ہے. وہ پرانی کنیکٹیویٹی جو آلریڈی کنیکٹڈ ہیبیٹیشنز ہے ان کو اپگریڈ کرنا, جن کو کہ وہاں پہ ہم نے اب روڈ کو بہتر بنانا ہے. اس وقت جو روڈ ہم نے بنائی تھی, اب اتنے سال کے بعد جو اس میں کچھ سیفٹی آڈٹ کی وجہ سے کچھ اور اس میں امپرومنٹس کرنی ہے, تو اس کے لیے پی ایم جی ایس وائی 3 ہے. تو فی الحال جب تک پی ایم جی ایس وائی 4 نہیں آ جاتا ہم کوئی نئی کنیکٹیویٹی نہیں دے پائیں گے. جی میم, یہ جب آپ لینڈ کہیں پہ ایکوائر کرتے ہیں تو اس کی جو کاسٹنگ ہوتی ہے وہ ڈیسائیڈ کون کرتا ہے؟ کیا وہ ایک زمین بیچنے والا ڈیسائیڈ کرتا ہے یا ایڈمنسٹریشن کرتی ہے؟ لینڈ جہاں پہ بھی ہم لے لیتے ہیں, ایکوزیشن کا رول ہے کہ جو لیٹسٹ گورنمنٹ کی اپرووڈ ریٹ ہوتی ہے, ہر سال گورنمنٹ اپنی جو ریٹس ہوتی ہے اسٹیمپ ڈیوٹی کے لیے اس میں زمین کی ایک قیمت فکس کرتے ہیں, اور اسی فکسڈ قیمت کی بنا پر ہم اپنا ایسٹیمیشن بناتے ہیں. ہر ایک زمین کی اپنی قیمت ہوتی ہے, جو آبی ہے اس کی الگ ہوتی ہے, جو ہارٹیکلچر لینڈ ہے اس کی الگ ہوتی ہے, جو آپ کا بنجر زمین ہوتا ہے اس کا الگ ہوتا ہے, جو کمرشل زمین ہوتا ہے اس کا الگ ہوتا ہے. یہ ہر ایک ڈسٹرکٹ میں ڈسٹرکٹ ریونیو اتھارٹیز اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اپروو کر دیتے ہیں سال کے انیشل فرسٹ 1-2 مہینے میں ہی کرتے ہیں وہ پبلش کی. یہاں پہ اسٹیمپ ڈیوٹی کے لیے ریٹ گورنمنٹ کی کیا ہے, اسی ریٹ کے مطابق ہمارا لینڈ ایکوزیشن بنتا ہے. بہت بہت شکریہ. یہاں پر ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں, یہ کال لے لیتے ہیں. ہلو سر, تعارف کرائیے اپنا. ہلو سر. ہاں جی ہلو. ہاں سر, میں گریز سے بول رہا ہوں, شاہپورہ پائن, محمد اسد خان. گریز سے محمد اسد. محمد احسن خان. احسن خان. سر جی سوال پوچھیں. سر کم از کم 6 سال قبل
ये हमारे गांव में रोड लिया था चक नाले को गांव के साइड से ही, तो इन्होंने जनाब हमारी मिल्कियती जमीन से लिया रोड जी, वहां पे पुल बनाया, गांव वालों की जमीन के बीच से लिया। स्टार्ट में हमारी जमीन थी स्टार्ट में जी, तो तब से वो टिरका रहे हैं। आजकल कोई पैसा नहीं दिया है जनाब आज तक जी। वो AEE साहब को बताए, वो कभी बोल रहा है ये गई है क्या बोलते हैं नाबार्ड को, कभी बोलती है ये कहीं और सिस्टम है। अब कागज बन रहे हैं, पूरे तरस रहे हैं, वो गरीब लोग यहाँ आ नहीं सकते हैं ऑफिस तक जी। अब उनकी गुर्बत का ये नाजायज फायदा उठाकर इन्होंने मिल्कियती जमीन को इस्तेमाल किया रोड में, तो कोई पैसा नहीं दिया। कोई इंजीनियर कभी टिरकाता है, बोलता है ये नबार्ड को है, इसको आएगा या नहीं आएगा। अब वो लोग बोल रहे थे हम पुल ही बंद करेंगे। खान साहब, आपका गुरेज से कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि अभी हम यही बात कर रहे थे कि तकरीबन 90% लोग ऐसे हैं जो अभी भी खुश नहीं है, जिनकी पूरी पेमेंट नहीं हुई है। लेकिन मैडम यहां बैठी हैं तो एक जी खान साहब, हेलो। हाँ खान साहब, मैम एक बार फिर वही शिकायत कि पैसा नहीं आया, तो इस हिसाब से तो लायबिलिटी बहुत ज्यादा है। ये देखना पड़ेगा कि इनका ब्रिज का एक्विजिशन है या हमारी सड़क का एक्विजिशन है, क्योंकि जहां तक मेरा ख्याल है, मेरी नजर से शाहपुरा पाइन का कोई ये एक्विजिशन नहीं गया है जी। तब भी हम फिर यही बात कहेंगे कि हमारे पास बहुत सारी एक्विजिशन पेंडिंग है जी, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इनका ये जो पैसा है इनको वागुजार किया जाए जी। अच्छा मैम, अगर कहीं दूर दराज इलाके में कहीं पर पुल की जरूरत होती है सड़क के साथ साथ, क्या वो पुल आपको पर्टेन करता है या पुल किसी और महकमे को पर्टेन करता है? हम लोग सिर्फ उस सड़क पे पुल बनाते हैं जो सड़क हम बनाते हैं जी। हमारे दो ये तरीके से होते हैं। एक वो ब्रिज होता है जो 15 मीटर से कम का हो जी, जो भी छोटा सा कलवर्ट हो या छोटा ब्रिज हो जो 15 मीटर स्पैन से कम हो, वो हम सड़क के साथ ही ले लेते हैं जी। जो भी ब्रिज हमारा 15 मीटर से ज्यादा हो जी, तो वो अलग एक पैकेज हमारा आता है। तो हम वो ब्रिज बनाते हैं जो हमारी अपनी सड़क पे को कनेक्ट करता है जी। तो हमारी सड़क से बाहर जो ब्रिज है वो हमारा डोमेन नहीं रहता। हम चाहें कि किसी और इलाके को ब्रिज दे दें, वो हम नहीं दे पाते जी। हम सिर्फ जो हमारी अपनी रोड होती है उस पे जो ब्रिज है उसको बनाते हैं। ओके, दैट मीन्स कुल मिला के ये है, जिस सड़क को हम बनाते हैं यानी PMGSY बनाता है और उस सड़क पर कहीं पर ब्रिज की जरूरत है तो वो PMGS बनाएगा, वो भी 15 मीटर से कम नहीं, 15 मीटर का भी बनाते हैं, 15 मीटर से ज्यादा का भी बनाते हैं। अच्छा। 15 मीटर का जो है वो सेपरेट पैकेज नहीं आता है, वो रोड पैकेज में ही होता है जी। क्योंकि वो उसके लिए उतनी टेक्निकलिटी जरूरत नहीं होती। तो 15 मीटर से अलावा का जो ब्रिज होता है उसके लिए एक अलग टेंडर लगता है, लेकिन वो PMGSY ही बनाता है। PMGSY अपनी सड़क पे जितने भी ब्रिजेस आ जाएं, जहां तक मुझे याद है PMGSY 1 और 2 में तकरीबन 700 ब्रिज जो छोटे बड़े ब्रिज हैं PMGSY ने बनाए। बहुत इसमें से कोई 70 ब्रिज होंगे जो 15 मीटर से ज्यादा के होंगे और बाकी के ब्रिज जो है वो 15 मीटर या 15 मीटर से कम के हैं। बहुत खूब। तो इसमें मैं यहाँ आपको ये एडअप करूंगी कि आज की डेट में हमारे इस साल हमने हमारे 4 ब्रिज बड़े ब्रिज चल रहे थे। एक बानीपोरा में 8 वतुल अवकच्छल रोड पे, एक हमारा उड्रू में यहाँ बड़गाम में, एक हमारा आरीगाम फ्रस्तवार जो है वहां पे ब्रिज बन रहा है और एक नवहार में एक हमारा ब्रिज बन रहा है। दे आर इन द फिनिशिंग स्टेजेस, कंप्लीशन पे पहुंच गए हैं, तकरीबन कंप्लीटेड है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। ये जो ब्रिजेस हैं या ये जो सड़कें बन रही हैं जो PMGSY में बन रही हैं, अक्टूबर आपने कहा कि डेड एंड था हमारा स्कीम्स को मुकम्मल करने के लिए, अक्टूबर डेड एंड था। अब जो फिनिशिंग में है तो क्या उनको अक्टूबर के बाद भी कंप्लीट किया जाएगा या उन्हें अब होल्ड कर लिया जाएगा अगले सेशन के लिए, सीजन के लिए? नहीं, अभी हमारा ये जो स्कीम्स हैं ये तकरीबन सारी कंप्लीट हैं। इनमें कहीं पे हमें कोई फिनिशिंग टच देना हो, फॉर एग्जांपल कोई रोड फर्नीचर लगाना हो, कोई रोड पेंट लगाना हो, कहीं पे हमें महसूस हुआ कि किसी जगह पे हमें
تھوڑا سا ریٹینشن کرنے کی ضرورت ہے یا کہیں پہ تھوڑا سا ہمیں ڈرین کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے فزیکل کلوجر اور فائنینشیل کلوجر میں 6 مہینے کا ٹائم رہتا ہے. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اگر کہیں پہ کوئی فنیشنگ رہ جائے، عام طور سے آپ دیکھیں گے کہ ہماری ان ساری سکیمز پہ جتنا بھی میکڈم لے کرنا تھا وہ سارا ہو گیا ہے. دے آر ایٹ دا فنیشنگ لیول، اور اس پہ یہ چھوٹی کوئی فنیشنگ جو ہے، روڈ فرنیچر ہے یا پھر روڈ پینٹ ہے یا پھر تھوڑا سا ڈرین کا کام کہیں پہ فائنل کرنا ہے، کہیں پہ ہم نے اور والز ریٹیننگ والز بنائی ہے، بریسٹ والز بنائی ہے، ان کو کوپنگ دینے کی ضرورت ہے، کہیں پہ ہم نے تھوڑا سا ایک ڈرینیج کراس کرنا ہے، تو وہ چھوٹا موٹا جو کام ہے وہ ہم آج کل فنش کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. عموماً تو یہ کمپلیٹڈ ہی ہے بائی اکتوبر. بہت بہت شکریہ. یہاں پر ایک اور کالر ہمارے ساتھ، آئیے کال لے لیتے ہیں. ہلو ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تعارف کرائیے اپنا. جناب بشیر احمد، یہ محمد امین. محمد امین صاحب. آنس. کٹ پٹ جناب ترال سے. ترال سے بول رہے ہیں، سوال پوچھیں اپنا. ہاں، سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو پی ایم جی ایس وائی کے تحت سڑکیں بنائی جا رہی ہیں لیکن بعد میں ان کا کوئی مینٹیننس نہیں رکھا جاتا ہے. یہاں ستورا سے زوستان تک ایک سڑک بنائی گئی ہے، وہ اب اس کی حالت بہت خستہ ہے لیکن اس کے لیے کوئی مینٹیننس کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا ہے. باقی سڑکیں بھی بنائی گئی ہیں، لورگام میں بنائی گئی ہے، دودھ کلین تک اس کی حالت بھی خستہ ہو گئی ہے. مطلب کیا رہا پھر ان سڑکوں کا؟ اسی طرح باقی جگہوں پر بھی بنائی گئی، بعد میں اس کا مینٹین کرنا بھی ہوتا ہے نا. سڑک جس لیے بنائی جاتی ہے اس کے لیے مینٹیننس بھی چاہیے. جی. تو ایسا نہیں ہو رہا ہے، پتہ نہیں یہ سڑکیں کس لیے بنائی جا رہی ہیں. بہت بہت شکریہ محمد امین صاحب کال کرنے کے لیے. آپ نے سوال چھیڑا ہے، اس کا جواب میم سے سن لیجیے. میم، حالانکہ یہ سوال میرے ذہن میں بھی تھا کہ مطلب ایک بار پی ایم جی ایس وائی میں سڑک بنی، وہ کتنی دیر پی ایم جی ایس وائی کے پاس ہی رہتی ہے؟ کیا اس کے بعد وہ کسی کو سپرد کی جاتی ہے؟ اس کا مینٹیننس کوئی غور محکمہ دیکھتا ہے یا پی ایم جی ایس وائی ہی دیکھتا ہے؟ پلیز اس پہ کچھ بولیں. پہلے تو طریقہ یہ تھا کہ ہم لوگ پی ایم جی ایس وائی میں جب سڑک بناتے تھے تو اسی کانٹریکٹر کو 5 سال اس کا مینٹیننس کرنا ہوتا تھا. جی. اس کے بعد ایک پلان کے تحت یہ سڑک جو ہے وہ آر اینڈ بی کو ہینڈ اوور ہوا کرتی تھی. جی. لیکن اس میں ایسا ہوا کہ جب سڑک ٹرانسفر کرنی ہو اس میں ہمیں بہت ایک ٹائم کنزیومنگ ہوتا ہے، کیونکہ یہ ہماری لیول پہ ڈیسیجن نہیں لے سکتے، یہ کیبنٹ لیول پہ ڈیسیجن ہو جاتا ہے. اس میں دیکھا گیا کہ ٹائم لگتا ہے اور اس دوران میں سڑک جو ہے وہ خستہ ہو جاتی ہے. نتیجہ یہ کہ ایڈمنسٹریشن کو نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے. تو اس میں پچھلے 2 سال میں یہ فیصلہ ہوا کہ پی ایم جی ایس وائی جو سڑک بنائے اس سڑک کا جو بعد میں کیئر ہے، مینٹیننس ہے، وہ پی ایم جی ایس وائی ہی کرے گا. تو لاسٹ ایئر ہمارے پاس یہ پلان بن گیا کہ پچھلے سال ہم نے کوئی 285 کلومیٹر میگڈمائز کیا. ہمارے پاس اسٹیٹ نے ایک، ہمارے ایڈمنسٹریٹو سیکرٹری صاحب نے ایک فنڈ رکھا ہمارے پاس. تو جیسے رینیول کوٹ ہوتا ہے آر اینڈ بی کا، ویسے ہی ہم لوگوں نے بھی ایک رینیول کوٹ کر دیا اور اپنے 285 کلومیٹر لاسٹ ایئر ہم نے ٹھیک کر دیے. تو یہ آل آف اے سڈن ساری سڑکیں ایک بار میں ہم نہیں کر پائیں گے. اس بار بھی ابھی تک ہم نے 235 کلومیٹر اپ گریڈ کیا ہوا ہے اور انشاءاللہ موسم خراب ہو گیا ورنہ ہمارا ٹارگٹ اس بار بھی 300 کلومیٹر کا تھا. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنی بھی ہم سڑکیں بنائیں، ہم لوگ پچھلے 2 سال سے مینٹیننس پہ بہت زیادہ دھیان دے رہے ہیں. ہماری کوشش ہوگی 2 طریقوں سے ہم مینٹیننس کریں گے. ایک تو سرفیس جو ہے جہاں کہیں پاٹ ہول ہو وہ پاٹ ہول امیڈیٹلی ٹھیک ہو جائے اور آپ کو ایک اچھی اسموتھ رائڈنگ سرفیس مل جائے. اور دوسرا ہمارا ایک پلان ہے کہ اگر کہیں پہ کوئی روڈ ہے جو کہ روڈ سیفٹی آڈٹ میں کہیں پہ صحیح نہیں لگ رہی ہے، ہمیں وہاں پہ کوئی بیریئرز بنانے کی ضرورت ہے یا وہاں پہ کریش لگانے کی ضرورت ہے یا وہاں پہ ریٹینشن کی ضرورت ہے، تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو بھی ہم ٹیک اپ کریں. اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اس بار ہمیں اچھا خاصا پیسہ ہم اس میں مل جائے گا. اس سال بھی ہم نے کچھ ایک سڑکیں
اس میں لے لی ہیں. جی. ہمارے پاس 9 کروڑ روپیہ اویلیبل ہے اور اس میں ہم نے جہاں پہ بھی ہمیں لگا کہ بہت ضروری ریسٹوریشن ہے اور بہت ہی زیادہ نقصان ہوا ہے، فرسٹ پرائیورٹی میں ہم نے کچھ ایک سڑکیں اٹھائی ہوئی ہیں اور ان کا ہم اس بار ایک منظم طریقے سے ہم ریسٹوریشن کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ سب کچھ ایک ساتھ میں نہیں ہوگا، لیکن اب گاڑی چل پڑی ہے تو انشاءاللہ ہو جائے گا. ایک ایک کر کے ہر ایک سڑک کو ہم صحیح کر دیں گے اور کوشش رہے گی کہ ہر ایک سڑک صحیح رہے. جب عوام بھی ہمارے ساتھ جڑ جائیں گے، عوام بھی اپنی سڑک کا خیال رکھیں گے کہ آپ کہیں پہ دیکھیں گے کہ نالی کو ہلکا سا رکاوٹ آ گیا ہے اور آپ اس کو نکال سکتے ہیں، تو میری ایک گزارش ہے عوام سے کہ اگر آپ کی وجہ سے کہیں پہ ایک رکاوٹ نکل آتی ہے اور اس سے سڑک بچ جاتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ عوام کے ناطے ہمیں بھی ایک فرض بنتا ہے کہ ہم بھی اپنا کنٹریبیوشن دے دیں. بالکل صحیح. سو فار ایز ایڈمنسٹریشن از کنسرنڈ، ہماری حکومت کی پوری کوشش ہے کہ آپ کو صحیح سڑک رہے، آپ کی سڑک کی جو کوالٹی ہے وہ بہت اچھی رہے، وہاں پہ ایکسیڈنٹ کا خطرہ نہ رہے، سیفٹی آڈٹ میں یہ سڑک صحیح ہو، اس کی سرفیس صحیح ہو، لیکن عوام کو ہمارا ساتھ دینا ہوگا. بالکل صحیح. میم آپ کو کیا لگتا ہے کتنے کلومیٹرز ہیں کتنے کلومیٹرز ہیں کہ جہاں پر سڑکوں کو ریسٹور کرنے کی ضرورت ہے یا جہاں پر سڑکوں کی مرمت کی ضرورت آ پڑی ہے؟ جہاں تک ہمارے اسٹیٹ کا تعلق ہے یہاں پہ فراسٹ زون بھی ہے، جی بالکل، برا باری بھی ہوتی ہے، بارش بھی بہت زیادہ آتی ہے، تو ہم ایک ایسے زون میں ہے جہاں ویئر اینڈ ٹیئر بہت زیادہ ہے. ہمارے لیے یہاں ہر 3 سال کے بعد روڈ رینیول کے لیے کوالیفائی کرتی ہے، لیکن ہمارے جو ریسورسز ہیں وہ اتنے زیادہ نہیں ہیں. ہمارا پی ایم جی ایس وائی کا جو کوالٹی ہے آپ دیکھیں گے کہ ہمارا ریسٹوریشن 5 سال کے بعد ہوتا ہے شروع، اور ماشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے روڈ اچھے روڈ ہیں. ہاں جن جگہوں پہ ہمیں جو انتہائی گنجان آباد علاقے ہیں کہ دونوں سائڈ سے مکان ہیں، یہاں پر ایک اور مسئلہ ہے کہ گھر والے اپنے چھتوں کی جو برف ہے وہ سڑک پہ ڈال دیتے ہیں، چھت کا جو برف ہے نا خود بخود سڑک پہ گر آتا ہے، تو ان سڑکوں پہ ان جگہوں پہ ڈیمیجز بہت زیادہ ہوتی ہیں. ہمارے جو ماؤنٹین ایریا میں جتنی بھی سڑکیں ہیں ان پہ جہاں پہ بھی زگ ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ ڈیو ٹو دی ٹیرین وہاں پہ کبھی کبھی اتنا سلائیڈ آتا ہے کہ جو ہمارے بڑے بڑے پائپس کراس ڈرینیجز بھی جو ہیں وہ بھی کبھی کبھی بلاک ہو جاتے ہیں، اوپر سے کریپ ہوتا ہے، ملبہ گر جاتا ہے وہ بلاک ہو جاتا ہے یا پھر وہاں پہ آہستہ آہستہ جمع ہو جاتا ہے ملبہ. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہر 2 مہینے کے بعد یا ہر مہینے فریکوینسیز بٹوین ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر مہینے، اگر ہر مہینے نہ ہو تو ایسنشلی 2 مہینے کے بعد ہمیں ایک انسپیکشن روڈ کا کرنا ہوتا ہے، لیکن ان بٹوین کبھی کبھی کوئی مس ہو جاتا ہے کہیں پہ تو اس میں روڈ کو ایروژن ہو جاتا ہے. اس لیے ہماری ایک گزارش ہے عوام بھی اگر اپنی تھوڑی سی اسمال کنٹریبیوشن ٹورڈز دی اسٹیٹ، اگر ان کو لگتا ہے کہ کہیں پہ آبسٹرکشن ہے تو ہمیں انفارم کریں یا پھر اپنی لیول پہ اگر ہو سکے اسے صاف کر دیں. نہیں ہوتا ان کی لیول پہ تو ہمیں ایک میسج ڈال دیں. آج کل تو واٹس ایپ ہمیشہ چلتا رہتا ہے، تو ایک میسج ڈال دیں. ہماری کوشش ہوگی کہ سڑک کو ہم ہر جگہ صحیح طریقے پہ صحیح کنڈیشن میں رکھ پائیں. بہت بہت شکریہ میم. یہاں پر ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑے ہیں، یہ لیتے ہیں کال. ہلو جی، تعارف کرائیے. السلام علیکم طارق صاحب. وعلیکم السلام. تعارف کرنے پر دعائے خیر. میڈم کی میں طرف سلام خیر مقدم. وعلیکم السلام. بچوس محمد مقبول دارا ہرون پہ عرض کران. محمد مقبول صاحب سوال پرسو. عرض چمس پہ 5-10 ؤری برو بنو یہ پی ایم جی ایس وائی یہ روڈ ستپورہ ٹو استان مارگ. اہن حظ سو لگ بھگ 15 اس ترو تر زمین 22 فٹ پھول. اہن حظ اس وی ہارٹیکلچر لینڈ من یمو سڑک بنو تک سہ ونکس سکڈیومت سو 22 فٹ اگر نیوک تمہ سات ایسا
تت نہ بنوک ڈرین تت سائڈس تم وال پال بالکل نہیں سو آج سمٹمز مانو تھی 10 فٹ 12 فٹ اگر دم گاڑی کن جائے سو پاس گژھان کہین نیتو ون یس زن پہاڑس یمو کھے سڑک تت سرمٹے شیل وسان یم سات رود وود پیوان سہ سڑکی مز بند گژھان مز آسان کیا تم سالم پس تھی سڑکہ پہ تک شہر پارا تت پہ کہین ہت پہ میگڈمائزیشن کرمس یمو 2-3 کر ٹھیک پہ ونکس سڑک ٹھیک مگر سگڑے سڑک تک آب یل ہارٹیکلچر لینڈ سہ گو بالکل سگڑے سڑکی تت وت دشن کھور تم اندے کیا تک کران کم حسابہ کتابہ تت وال بنانا دشن کھور تاکہ سڑک روزیا پنس پہ برابر تم 2 فٹ یت گورمنٹن پونس دتمت تم 2 فٹ زمیندار مقبول صاحب تہد سٹھا سٹھا شکریہ کال کرنے باپت امہ علاقہ زانکاری دزو تہ اسہ خاص کر میڈم تم کرن نوٹ تو انشاءاللہ جلد از جلد گژھِ تتٮ۪ن کٲم جی میم ہم ابھی میں نے ذکر کیا کہ سڑکوں کی جو حالت تھی وہ کافی خستہ تھی جی اور ہم نے ایک منظم طریقے سے ہماری کوشش ہوگی کہ ہر ایک سڑک کی جو ہے ریسٹوریشن وہ ہو جائے لیکن پھر ایک بار میری گزارش ہے اپنی عوام سے کہ اگر ہم نے ایکوزیشن کا ایک سلسلہ شروع کیا اور ہم نے سڑک کو عوام کے لیے ہم یہ سڑک بناتے ہیں اور یہ عوام کی آسائش کے لیے ہے سال ہر سال کے لیے ہے تو عوام کو بھی چاہیے کہ اگر ایکوزیشن ہو گیا تو اس کا پھر سے ناجائز قبضہ نہ کرے انکروچمنٹ نہ ہو مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمارا ایک آئینی نہیں بلکہ ایک اخلاقی فرض بنتا ہے کہ جس کسی نے بھی سڑک کا انکروچمنٹ کیا ہے اس کو چاہیے کہ ایک اخلاقی طریقے سے وہ سڑک کو واپس چھوڑ دے تاہم یہ جو آپ کی گزارش جو آپ نے ایک ڈیمانڈ رکھی ہے میں اس کو ضرور اس پہ ایکشن ہوگی انشاءاللہ بہت بہت شکریہ میم اچیومنٹس کی اگر ہم بات کریں محکمے کی یا پی ایم جی ایس وائی کی جو اچیومنٹس ہیں وہ تقریباً 1400 اسکیمز کا مکمل ہونا ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے اس کے علاوہ کوئی اچیومنٹ لگتی ہے آپ کو جب آپ ابھی جب ہم ان سڑکوں سے گزرتے ہیں جی اور ہم دیکھتے ہیں کہ 10 کلومیٹر 20 کلومیٹر 40 کلومیٹر دور آپ گئے اور آپ نے کسی علاقے کو کنیکٹ کیا جی شہر کے ساتھ وہاں پہ جو لوگوں کے ایموشنز ہوتے ہیں وہ بہت ہی ایموشنل ہو جاتے ہیں لوگ وہاں پہ مجھے یاد ہے ریسنٹلی ہم نے ایک سڑک بنائی اور جب ہم لاسٹ پوائنٹ پہ پہنچ گئے تو وہاں لوگوں نے بہت شیرینی بانٹی پھول ہمیں پیش کیے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ اتنے سالوں کے بعد اب ہم انسان بن گئے ہیں کہ ہم شہر تک پہنچ پائیں گے ہماری ماں بہن نہیں پہنچ پاتی تھی جب وہ بیمار ہوتے تھے ہمیں گود میں اٹھا کے ان کو لے جانا پڑتا تھا تو ایک کنیکٹیویٹی جو ہے ایک وہ سائی آف ریلیف ہو جاتا ہے لوگوں کو دے فیل دے ہیو اچیوڈ سم تھنگ ہم لوگوں نے ریسنٹلی ایک پلوامہ ڈسٹرکٹ میں ایک سڑک بنایا تو جب ہم نے وہاں پہ لوگوں سے پوچھا کہ آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے تو وہاں ٹیچر نے کہا اب میں چل کے نہیں آؤں گا اسکول اب میں اپنی بائک پہ جاؤں گا یا پھر گاڑی میں جاؤں گا یا پھر بس میں چڑھ کے جاؤں گا تو مجھے تھوڑا سا وقت بچ جائے گا تو یہ صرف اسکول میں ٹیچر کی بات نہیں ہے کہ ٹیچر کا وقت بچ گیا یہ ہر ایک ورکر کا وقت بچ گیا آپ اس کو کوانٹیفائی نہیں کر پائیں گے ایک اسٹوڈنٹ کا 1 گھنٹہ اگر چلنے میں جاتا تھا وہ آپ 15 منٹ میں بس سے اسکول تک پہنچے گا یا کالج تک پہنچے گا تو اس کے جو وہ 45 منٹ بچ جاتے ہیں اس سے اس کو کتنا ریلیف ہو جاتا ہے اور اس سے اس کو کتنی سہولیت آ جاتی ہے وہ 45 منٹ سے اگر وہ صرف 15 منٹ اپنے لیے خرچ کرے اور آدھا گھنٹہ اپنے کام پہ یا اپنی اسٹڈیز پہ خرچ کرے تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے ڈیفینیٹلی ترقی ہوگی ڈیفینیٹلی ترقی ہوگی ہم لوگ کنیکٹیوٹی جب دیتے ہیں ان کا جو پروڈکٹ ہے وہ ہم تک پہنچتا ہے ہمارے شہر میں جو سہولیت ہے وہ ان تک پہنچتی ہے
وہ بیمار ہوتے ہیں وہ جلد از جلد شہر تک آ سکتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ اس سے کافی فیٹلٹیز بھی بچ جاتی ہیں. تو یہ کوانٹیفائی کرنا مشکل ہوتا ہے. اٹ از اے ملٹیپل ہیلپ. بالکل صحیح. اور یہی کہیں نہ کہیں ایک اچیومنٹ ہے پی ایم جی ایس وائی کی. اس سے ایک اور بات یہ بھی ہو چہروں گئی, پہ مسکان آ رہی ہے لوگوں کے. ایک اور بات یہ بھی ہو گئی کہ جس بندے کو سری نگر یا کسی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پہ شفٹ کرنا پڑتا تھا, اس کو اپنا ایک الگ ڈیرا بنانا پڑتا تھا, اب وہ جا پاتا ہے اپنے گھر, اپنے بال بچوں میں رہ کے اپنی نوکری یا اپنے کاروبار کو انجام دیتا ہے, اور اس کو اپنے گھر بار سے الگ نہیں رہ پاتا ہے. سو ایموشنلی آلسو, سوشلی آلسو, اینڈ اٹس ڈیفیکلٹ ٹو کوانٹیفائی اٹ. بالکل صحیح. کہ کیا کیا سہولیت آ جاتی ہے سڑک کے آنے سے. بالکل صحیح. اور ماشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہے کہیں کہیں پہ, میں یہ نہیں کہوں گی کہ 100% ہم صحیح ہیں, کہیں پہ کوئی ہم سے کوتاہی بھی ہوئی ہوگی, کہیں پہ کوئی پرابلم ہو جاتی ہے, کسی جگہ پہ ہمیں لینڈ کی وجہ سے ٹرین گریڈ زیادہ رہ جاتا ہے, لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے تب بھی کہ ہر کسی کو ایک اچھی سڑک ملے, اور ہماری طرف سے آئی تھنک وی گیو موسٹلی میکڈمائزڈ روڈز. میم آپ کا بہت بہت شکریہ آج کے اس پروگرام میں آنے کے لیے اور پی ایم جی ایس وائی پہ اتنی ساری باتیں کرنے کے لیے, اتنے سارے سوالوں کے جواب دینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. وقت کی کمی کی وجہ سے ہم اور کچھ بات نہیں کر پائیں گے, لیکن بہت جلد آپ کو پھر سے دعوت دیں گے اور پھر سے آپ سے بات کریں گے کہ پوچھیں کہ کتنے چہروں پہ آپ اور مسکان لائے ہیں. آج کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ, آپ نے مجھے موقع دیا یہاں پہ بات کرنے کا. میری سارے ناظرین سے اور ان کے جو بھی اہل خانہ ہیں اس سے یہ گزارش ہے کہ آپ سمجھیں کہ یہ سڑک پی ایم جی ایس وائی کی سڑک نہیں ہے, یہ آپ کی سڑک ہے. آپ کا جو پیسہ ہے ہم آپ کے قرض دار ہیں, حکومت آپ کا پیسہ ضرور دے گی, ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ نہیں دے گی, لیکن آپ اس کو اپنا ایسٹ مان کے اس کی دیکھ بھال کریں. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. تو ناظرین آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی. انشاءاللہ اسی پروگرام کے اگلے شمار میں آپ سے ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے آپ کا اور ہمارا اللہ حافظ. पर जन जन की खुशहाली का स्वप्न लिए, प्रयासों में प्रण लिए. इन पंच प्राणों में विकास के बड़े लक्ष्यों का संकल्प है, कर्तव्यों की प्रेरणा है. तो आइए देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाएं. सभी टैक्स डिडक्टर्स 30 सितंबर 2022 को समाप्त हो रही तिमाही के लिए 31 अक्टूबर 2022 तक अपना टीडीएस विवरण अवश्य ई फाइल करें और 200 रुपए प्रतिदिन की लेट फीस और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने से भी बचें. टैन व पैन सही कोड करें. सभी टैक्स डिडक्टर्स को tdscpc.gov.in पर खुद को पंजीकरण कराना अनिवार्य है. अधिक जानकारी के लिए incometax.gov.in पर भी लॉग इन कर सकते हैं. डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना. डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, किसी वक्त भी कहीं भी. सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पर सेट है. लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी. 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम. RBI कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए.